इस मुल्क में करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected प्राइम मिनिस्टर, तड़कियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। यू आर नॉट ए डिक्टेटर। तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। भारत में तो कभी का सेकुलरिज्म का बुत पाश पाश हो चुका है। मोदी के भारत में मुसलमान होना जुर्म है। ये सिर्फ भारतीय मुसलमान की जो ये सूरत हाल है, पूरी दुनिया उसकी गवाही दे रही है। रोज़ इसके मामूलात इस हवाले से शवाहिद सामने आते हैं और इसी पस मंज़र में हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त भारतीय मकबूजा जम्मू और कश्मीर में, जहाँ जो कि मुसलमान अक्सरियती सूबा है, वहाँ पे मुसलमानों की जो इस वक्त सूरत हाल है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वहाँ एक आतिश फ़िशा फट रहा है। मुसलमान आज़ादी के लिए मुकम्मल तौर पे मुत्तहिद हैं। मुसलमान न सिर्फ भारत से, नरेंद्र मोदी से, भारतीय फ़ौजों से आज़ादी मांग रहे हैं, वो अब उनका लावा आतिश फ़िशा बन रहा है और ये ऐसी सूरत हाल है जो किसी वक्त एक बहुत बड़ा धमाका पैदा कर सकती है। इसके लिए वार्न किया है और बड़ी दिलचस्प बात है कि वो मकबूजा कश्मीरी सियासतदान, जो लीडरशिप जो कि भारत हमनवा समझे जाते थे, जो भारत नवा समझे जाते थे, वो अब भारत को, नरेंद्र मोदी को इंतबाह कर रहे हैं, सख्त वार्निंग दे रहे हैं कि ये आतिश फ़िशा किसी भी वक्त फट सकता है। और इस सिलसिले में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू सामने आया है। 3 बार मकबूजा जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला रहने वाले फ़ारूक अब्दुल्ला ने भारतीय न्यूज़ सर्विस वायर के एक बहुत उम्दा इंटरव्यू के अंदर इस सूरत हाल की बहुत ही हिला देने वाली मंजरकशी की है। फ़ारूक अब्दुल्ला ने कहा कि एक लावा फटने वाला है और याद दिलाया कि कोई पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में नहीं लड़ रहा। ये कश्मीरी नौजवान हैं जो ख़ुद अपने लिए, अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। ये कश्मीरी नौजवान वो हैं जिन्हें मालूम है कि वो मारे जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद वो भारतीय फ़ौजों के सामने खड़े हैं। कमर्शियल ब्रेक, जिसके बाद हम जायज़ा लेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोरोना भरपूर तरीके से काबू में है, लेकिन बहरहाल ओमिक्रॉन के कुछ केसेस, इक्का दुक्का केसेस इधर उधर आ रहे हैं। हुकूमत को, NCOC को इस मामले में तशवीश है और इसके लिए इक़दाम किए गए हैं। पाकिस्तान में मौजूदा सूरत हाल कोविड की और ओमिक्रॉन के हवाले से जो लेटेस्ट पेशरफ्त है उस पर बात करेंगे छोटे से वक्फे के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल इत्मीनान बख्श है। इन्फेक्शन रेट 1% से भी कम है और काफ़ी अरसे से ये सूरत हाल है। कई हफ्तों से यौमिया मरीज़ों की तादाद भी 300-400 के आसपास रहती है। लेकिन कदर तशवीश की बात यह है कि अब कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुछ मरीज़ पाकिस्तान में भी सामने आए हैं और वफाकी हुकूमत इस हवाले से सोच बचार कर रही है। आज वफाकी वज़ीर और नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सरबराह सद उमर की सरबराही में NCOC का इजलास हुआ, जिसमें ओमिक्रॉन केसेस के आदाद शुमार और रोकथाम के मुमकिना इक़दामात पर गौर हुआ। नई ट्रैवल एडवाइजरी का जायज़ा लिया गया। मुतासरा ममालिक से आने वाले मुसाफिरों की सख्त मेडिकल चेकिंग की नई हिदायत का जायज़ा लिया गया और बूस्टर शॉट्स के लिए बड़ी तादाद में वैक्सीन की इम्पोर्ट का फ़ैसला हुआ है। दुनिया में ओमिक्रॉन के फैलाव के पेश नज़र NCOC ने 1 जनवरी से 30 साल से ज़ायद उम्र के तमाम अफराद को वैक्सीन बूस्टर्स लगाने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान में अब तक कोरोना ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक कन्फर्म केस, 19 मुश्तबा मरीज़ सामने आए हैं। कल कराची में ओमिक्रॉन के 6 मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हुए। कराची एयरपोर्ट पहुँचने वाले तमाम 6 मुतासरा अफराद में 4 अफराद जनूबी अफ्रीका और 2 बरतानिया से आए थे और उनके रैपिड एंटीजन टेस्ट में कोरोना वायरस मस्बत आया, पॉजिटिव नज़र आया। तस्दीक के बाद ओमिक्रॉन के मुश्तबा मरीज़ों को क्वारंटीन किया गया और उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए नमूने आगा खान हॉस्पिटल में पहुंचाए गए। पाकिस्तान में 8 दिसंबर को कोरोना ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मुश्तबा केस सामने आया था, जो कराची में था, जिसमें ओमिक्रॉन की नेशनल हेल्थ एजेंसी जो हमारी है, कौमी इदारा सेहत, उसने उसको कन्फर्म भी कर दिया था। 2 रोज़ कबल बलूचिस्तान में 12 ओमिक्रॉन के मुश्तबा केसेस सामने आए हैं।
मजमूई सूरत हाल इत्मीनान बख्श है, कोई अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से तशवीश की बात नहीं है। ओमिक्रॉन के कुछ केसेस, इक्का दुक्का केसेस सामने आए हैं, मगर जैसे कि हमने देखा है दूसरे मुल्कों में भी, और अब ये बात रिसर्च से साबित हो गई है कि अगर ओमिक्रॉन वायरस किसी को लगता भी है, ये वेरिएंट किसी को हिट भी करता है, तो उसके असरात जो हैं वो काफ़ी माइल्ड रहते हैं, मगर बहरहाल ये बेतहा तेज़ी से फैलता है, इसलिए हुकूमतों को शदीद तशवीश रहती है। इस मौजू पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करिए डॉक्टर नौशीन हामिद, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं फॉर हेल्थ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। क्या टेक है हमारी NCOC का, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का? ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है इसने दुनिया में बड़ी तहलका मचाया हुआ है, हलचल मचाई हुई है, तो हम लोग इसको कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त ये ओमिक्रॉन जो है ये दुनिया के 100 से ज़ायद ममालिक में फैल चुका हुआ है, और तेज़ी से आज भी तकरीबन एक दिन के अंदर जो है वो यूरोप और दूसरे ममालिक में तकरीबन 10 लाख केसेस एक दिन में रिपोर्ट हुए हैं। तो वाकई सिचुएशन बाहर से तशवीशनाक है, मगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है NCOC की सरबराही में जो है इसके ऊपर बहुत क्लोजली इसको मॉनिटर कर रही है, बहुत विजिलेंटली सारी सिचुएशन को मॉनिटर कर रही है। डेली जो है वो इसके ऊपर पॉलिसीज़ जो है उनको रिवाइज़ किया जाता है, और पहले सिर्फ कैटेगरी C की जो ममालिक थे, जिसमें साउथ अफ्रीका के कुछ ममालिक थे, उनको ज़्यादा सख्तियाँ उनके ऊपर थी कि जब वो यहाँ पहुँचते थे तो उनके लिए क्वारंटीन और टेस्ट का था। मगर आज UK के लिए भी, चूँकि UK में केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो UK की जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फ़्लाइट्स पाकिस्तान पहुंच रही हैं उनके लिए भी रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है वो कंपलसरी कर दिया गया है। इसी तरह सऊदी अरेबिया से आने वालों के लिए भी रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है, क्योंकि ये वो ममालिक थे जो कैटेगरी A में थे और पहले इनके लिए ये मैंडेटरी नहीं था, पर बढ़ते हुए केसेस के तनाजुर में इन लोगों के लिए भी मैंडेटरी कर दिया गया है। और उसके अलावा कैटेगरी C के लोगों के लिए जो है वो अगर उनका पॉजिटिव ना भी आए, नेगेटिव टेस्ट हो, फिर भी उनको 3 दिन के लिए जो है वो क्वारंटीन किया जाता है, और 3 दिन के बाद भी अगर उनका नेगेटिव हो तो फिर उनको घरों में जाने की इजाज़त दी जाती है। तो इसलिए अब मैं समझती हूँ कि ज़्यादा विजिलेंट हो गई है गवर्नमेंट, और हमने अपनी टेस्टिंग जो है वो इनबाउंड पैसेंजर्स के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। तो कितनी रिलायबल है डॉक्टर साहब? हम एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं, दुनिया में भी एंटीजन टेस्ट किए जाते हैं, तो इसकी अब जब से ये शुरू हुए हैं अब तक इसकी रिलायबिलिटी के जो फैक्टर है वो कितना स्ट्रॉन्ग है? जी बिल्कुल, ये रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है ये 100% रिलायबल तो नहीं है, मगर बेसिक स्क्रीनिंग हो जाती है, और इसी के ज़रिए जो केसेस आए हैं वो हम लोग उनको आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं। और मगर ये कि इसीलिए जो कैटेगरी C के ममालिक हैं उनको क्वारंटीन किया जा रहा है, और 3 दिन के बाद उनका टेस्ट दोबारा रिपीट होता है, क्योंकि अगर मिस हो जाए या अगर वो इंक्यूबेशन पीरियड में हो और टेस्ट पॉजिटिव ना हो तो 3 दिन के बाद जो है वो ज़्यादा रिलायबल हो जाता है। तो इसलिए उनको कंपल्सरी क्वारंटीन किया जाता है, और 3 दिन के बाद ही उनको घर जाने की इजाज़त दी जाती है। डॉक्टर साहब, क्योंकि बड़ा साथ साथ हुकूमत इस वक्त वैक्सीनेशन बड़ा एक सेंसिटिव टाइम है, क्योंकि जैसे UK इस वक्त एक एक्सप्लोसिव सिचुएशन है वहाँ पे, यूरोप ने वहाँ से आने जाने पे बड़ी पाबंदियाँ लगाई हैं, और यहाँ पे अभी ये हॉलीडे सीज़न है, वेडिंग सीज़न है, हज़ारों की तादाद में लोग पूरे पाकिस्तानी जो है पूरी दुनिया से यहाँ आ रहे हैं। तो ये बड़ा एक नर्वस टाइम्स भी हैं, क्योंकि बहरहाल ऐसी जगहों पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ये चीज़ है, वहाँ से लोग अगर यहाँ आएंगे तो बहरहाल एक रिस्क तो कैरी है। तो हमारा बहरहाल एक प्रिवेंशन सिर्फ यही है कि हम एंटीजन टेस्ट से स्क्रीन आउट करें, और बाकी फिर हमारी जो हमारी वैक्सीनेशन वगैरह है, हम बूस्टर्स वगैरह लगा रहे हैं, इसी तरह से हम इसको प्रीएम्प्ट कर सकते हैं। जी, पाकिस्तान आने वाले हर ट्रैवलर के लिए ये भी मैंडेटरी है कि उसकी कंप्लीट वैक्सीनेशन हुई हुई हो, उसके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी हो, और नेगेटिव PCR का टेस्ट भी लेकर ही वो प्लेन बोर्ड कर सकता है। और उसके अलावा वैक्सीनेशन जो है वो अब चूँकि दुनिया में मुख्तलिफ स्टडीज़ से प्रूव हुआ है कि तीसरी डोज़ जो है वो ज़रूरी है अगर हमने अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड रखना है। 2 डोजेस जो हैं वो अब समझा जा रहा है लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक कि शायद कुछ 6-8 महीने के बाद इम्यूनिटी वेन कर जाती है। तो इसलिए पाकिस्तान ने भी अब पहले 50 ईयर्स प्लस के लिए और जो हेल्थ केयर वर्कर्स थे और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड के लिए पहले फेज़ में खोली थी, अब 1 जनवरी से इंशाल्लाह ताला 30 प्लस के लिए भी हो जाएगी। तो मैं समझती हूँ कि अगर सब लोग अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं और बूस्टर डोज भी लें तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान जो है वो इससे बहुत हद तक जो है वो बच सकता है। मगर इसके अंदर SOPs पे अमल दरामद
اور کمپلیٹ ویکسینیشن اور بوسٹر ڈوز جو ہے وہ اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ کیا یہ مائنس اومیکرون اوور آل جو کووڈ سچویشن ہے پاکستان کی، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ یہ الحمدللہ طویل عرصے سے یہ انفیکشن ریٹ جو ہے وہ 1% سے کم رہا ہے، 0.5% اور 3/4%، کچھ اسی قسم کا رہا ہے، اور جو پیشنٹس ہیں وہ ہمارے وہ بھی کوئی 300-400 سے زیادہ نہیں آ رہے۔ لیکن یہ بتائیں کہ یہ کتنا ریلائبل ہے یہ نمبرز جو ہیں، اور دوسری چیز کیونکہ اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو ٹیسٹنگ ہے وہ شاید اتنی زیادہ نہیں ہے، ہم تو بہت ہی اب ٹیسٹنگ جو ہے بہت کم ہو رہی ہے ہمارے یہاں۔ نہیں جی، ٹیسٹنگ ابھی بھی میں سمجھتی ہوں 40-50,000 کے درمیان ڈیلی ہو رہی ہے، اور اس کے اندر سے یہ ریشیو ہمیں مل رہا ہے کہ آج بھی جیسے 0.6% تھا، تو اگر خدا نہ خواستہ اگر یہ کیسز ایسے نہ ہوں تو وہ آ جاتے ہیں سامنے، کیونکہ سیریس پیشنٹ جو ہے وہ ایونچولی ہاسپٹل ضرور پہنچتا ہے اور وہ رجسٹر ہو جاتا ہے، مگر فارچونیٹلی ڈیتھ ریٹ بھی آپ نے جس طرح دیکھا ہے 3-4 پہ آ گیا ہوا ہے، وہ بھی کنٹرول کافی حد تک ہے۔ اور اس کے علاوہ ہاسپٹل بیڈز، ہمارے کرونا وارڈز جو ہیں وہ جس پہ ایک زمانے میں اتنا پریشر تھا کہ خالی بیڈ نہیں ہمیں ملتے تھے، وہ بھی اب کرونا وارڈز جو ہیں وہ بھی کافی حد تک خالی ہو چکے ہیں۔ مگر اس کے باوجود میں آپ کو بتا دوں آنے والے دنوں کے لیے ممکنہ طور پہ گورنمنٹ اپنی تیاری پوری کر رہی ہے۔ ہم اپنی آکسیجن کی سپلائیز کو، اپنی بیڈز کی سپلائیز کو، اپنی جو میڈیسنز ہیں وہ ان ساری چیزوں کو جو کہ کووڈ کی ٹریٹمنٹ میں استعمال ہوتی ہیں، وہ ساری گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر پوری طرح کام کر رہی ہے کہ خدا نہ خواستہ آنے والی کوئی ممکنہ لہر ہو تو اس کے لیے ہماری تیاری جو ہے وہ پہلے سے مکمل ہو جائے۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر نوشین حامد ہمارے ساتھ موجود تھی، پارلیمنٹری سیکرٹری فار ہیلتھ۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کہ گرین لائن کا خواب، اس کی پہلی حقیقت اب نظر آئے گی۔ کل سے گرین لائن کا باقاعدہ آغاز ہونے جا رہا ہے۔ کتنا یہ ایک سکون والا، کتنا ہیسل فری یہ سفر ہوگا، بہرحال کراچی کا لیے ایکسپیرینس کرے گا، شروع کرے گا اس ایکسپیرینس کو، اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ کراچی کے شہریوں کے لیے ماس ٹرانزٹ پبلک ٹرانسپورٹ کی پہلی جھلک، اس خواب کی پہلی ابتدائی تعبیر ہم کل دیکھنے جا رہے ہیں، جب کراچی میں گرین لائن کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ یہ ابتدا ہونے جا رہی ہے کراچی میں گرین لائن کے لیے، جس کے لیے کراچی والوں نے تقریباً کم از کم 6 سال انتظار کیا ہے۔ وفاق کی مدد سے یہ ماس ٹرانزٹ کا سلسلہ، یہ BRT منصوبہ جو ہے، یہ کل سے اس کا آغاز ہو جائے گا، اور فی الحال یہ ایک پائلٹ ٹائپ کا پروجیکٹ ہے، یا یہ ایک محدود پیمانے پر سروس چلائی جا رہی ہے جو صرف صبح 8 بجے سے 12 بجے تک چلے گی۔ مقصد صرف یہ ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ اسموتھ چل رہی ہے اور اس میں کوئی مسائل تو سامنے نہیں آ رہے، اور پھر یہ بتایا گیا ہے ہمیں کہ 12 جنوری سے یہ پھر مکمل طور پہ چلے گی گرین لائن، اور پھر یہ اپنے پورے ٹریکس کو کور کرے گی، اور پھر مکمل طور پہ مسافر اس کو آزما سکیں گے اور اس کے ساتھ اس کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ لیکن کل سے اس کی محدود آغاز ہوگا۔ کراچی والے برسوں سے خستہ حال، دھواں اڑاتی ہوئی ٹوٹی پھوٹی بسوں میں لٹک کر یا ان کی چھتوں پر سفر کرنے پر مجبور رہے ہیں۔ اس شہر نے، جس نے کہ سندھ کے خزانے میں 95% جو اس کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے، پاکستان کے خزانے میں 55-60% کنٹریبیوٹ کرتا ہے، یہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کی 14 سالہ حکومت میں بسوں کے وعدے، بسوں کے ارادے، بسوں کے جھوٹ ہم سنتے رہے، لیکن ایک سرکاری بس آج تک نہیں چل سکی ہے۔ اس پورے ماحول کے اندر بہرحال یہ ابتدا ہونے جا رہی ہے۔ کل جو اس ایک ایکسپیریمنٹل آغاز ہونے جا رہا ہے، کہ ابتدا ہونے جا رہی ہے، ایک سافٹ لانچنگ ہوگی گرین لائن کی، وہ کتنی مکمل ہے اور اس کے لیے کتنی تیاریاں کی گئی ہیں، آنکھوں دیکھا حال ہمیں دیں گے زہیب احمد، جنہوں نے کہ آج گرین لائن کے ٹریکس پہ جا کے یہ رپورٹ تیار کی۔ کراچی والوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے، کل سے انہیں معیاری پبلک ٹرانسپورٹ دستیاب ہوگی۔ 5 سال کے طویل انتظار کے بعد BRT گرین لائن کے کمرشل آپریشن کا کل آغاز کیا جا رہا ہے۔ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ تمام انتظامات مکمل ہیں، تاہم ان دعووں کی حقیقت کیا ہے اور ان میں کتنی سچائی ہے، آئیے آپ کو بتائیں۔ صبح 8 بجے سرجانی کے عبداللہ چوک اسٹیشن سے گرین لائن کی پہلی بس چلے گی، جس کا آخری اسٹیشن نمائش چرنگی ہوگا۔ BRT کا ٹریک تو مکمل ہے، تاہم پہلا ہی اسٹیشن زیر تکمیل نظر آیا۔ گرین لائن BRT کا یہ پہلا اسٹیشن ہے عبداللہ چوک، جہاں میں اس وقت موجود ہوں۔ صبح 8 بجے یہاں سے پہلی گرین لائن بس چلے گی اور اسٹیشن پر اس وقت بھی تعمیراتی کام ہو رہا ہے۔ پوائنٹ آف سیل سسٹم جو ہے وہ اس وقت اپڈیٹ کیا جا رہا ہے اور اسے انسٹال کیا جا رہا ہے، یعنی ٹکٹنگ کا نظام جو ہے اس کو فعال کیا جا رہا ہے۔
اس وقت بھی یہاں پر رات ہو چکی ہے اور لوگ یہاں پر موجود ہیں جو یہ کام مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور امید ہے کہ صبح یہاں سے لوگوں کو ٹکٹیں جاری کی جائیں گی۔ ابتدائی طور پر 22 میں سے 11 اسٹیشن فعال کیے جا رہے ہیں جن پر 27 بسیں دوڑیں گی اور یہ سفر محض 4.5 گھنٹے کا ہوگا۔ بعد میں اسٹیشنز اور بسوں کی تعداد سمیت اوقات کار میں بھی اضافہ کیا جائے گا۔ SIDCL انتظامیہ کا موقف ہے کہ ہفتے کو فعال کیے جانے والے 11 اسٹیشنز پر چھوٹے موٹے کام باقی ہیں جن میں اسکیلیٹرز اور لفٹیں چلانے یا رنگ و روغن وغیرہ جیسے کام شامل ہیں۔ سگنلز اور ٹکٹنگ سسٹم کی تنصیب کے لیے IT عملہ اب بھی مصروف ہے۔ کام میجورٹی تو ہو چکا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم جو یہ لمیٹڈ آپریشنز کر رہے ہیں اس میں ہمارا کوئی کام پینڈنگ رہ گیا ہے۔ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں ساتھ ساتھ، تو اس میں کچھ چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ کچھ ایلیویٹرز ہیں، کچھ اسکیلیٹرز ہیں، ان پہ کام ہو رہا ہے۔ کچھ چیزیں ظاہر ہیں ان سے ریلیٹڈ چیزیں بہت ساری امپورٹ بھی ہو رہی تھیں۔ 100% کام ابھی بھی نہیں ہوا، کام چل رہا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ڈیڈ لائن میٹ کرنے کے لیے جیسے تیسے کر کے چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیں، اگر یہ اس صورت میں ہوگا، آپ کوئی بھی آئیے چیز پکچر آ جائے گی سامنے، اگر تو ہماری تیاری کل نہ ہوئی، یعنی کوئی ہکپس ہو رہے ہوں، کوئی بلنڈرز ہو رہے ہوں، اس قسم کے معاملات، تو وہ اس صورت میں پھر آپ اس پوزیشن میں ہو سکتے ہیں، آپ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ یہ پرابلی اس کو رشن کیا گیا ہے۔ ہم اس پرٹیکولر چیز کو اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اپ فرنٹ کوئی ہمیں بہت بڑے ہکپس آتے ہیں تو ہم کسی پرابلم میں نہ ہوں، تو ہم انکریمنٹلی اسٹیشنز بڑھائیں گے، اسی طرح نمبر آف آورز۔ تو ہم پہلا دن ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم 4-4.5 گھنٹے آپریٹ کریں گے۔ چنچی اور ٹوٹی پھوٹی بسوں کے بجائے خوبصورت اور جدید بسوں میں سفری سہولت کراچی والوں کی مشکلات میں کمی کرے گی۔ تاہم بسوں اور اسٹیشنز کو گندگی سے بچانے کے لیے سخت اقدامات بھی کیے گئے ہیں۔ جدید بس میں عوام کے لیے کئی سہولیات ہیں۔ AC بس ہے، کمفرٹیبل سیٹیں ہیں، ہر سیٹ پر موبائل چارج کرنے کا انتظام ہے، اور یہ سہولیات صرف کراچی کے شہریوں کے لیے ہیں۔ شہریوں کو بھی ان سہولیات کا خیال رکھنا ہوگا، ان کی کیئر کرنی ہوگی۔ بس میں پان، گٹکا یا چھالیاں کھانے والوں کو چڑھنے کی اجازت ہوگی، نہ بیٹھنے کی اور سفر کرنے کی۔ ایسا ہی اسٹیشنز پر بھی انتظام کیا گیا ہے جہاں تھوکنے والوں کو سزا یا جرمانہ کیا جائے گا۔ یہ ہے صورتحال، اور اللہ کرے کہ یہ مکمل طور پہ سہل اور اچھی طرح سے یہ گرین لائن چل جائے، کراچی والوں کا خواب پورا ہو جائے اور اس حوالے سے تمام تشویش جو ہے وہ دور ہو جائے۔ کمرشل بریک، اس دوران لوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ بے شک ملک میں جاری معاشی بحران، معاشی تکالیف اور خاص طور پہ گیس کے بحران کے دوران جو اس وقت عوامی رد عمل ہے وہ حکومت اور PTI حکومت کے لیے بہت ہی منفی ہے، اور تیزی سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ PTI حکومت اپنی مقبولیت کھو رہی ہے۔ اسی دوران یقینی طور پہ ایک اور بڑا دھچکا لگا PTI کو جب خیبر پختونخوا میں جو اس کا گھر ہے وہاں پر بلدیاتی الیکشن میں PTI کو ایک بہت بڑی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، جس سے واضح ہو گیا کہ عوام میں غصہ ہے، اور خاص طور پہ مہنگائی کے حوالے سے اور جو گورننس کے دوسرے مسائل ہیں، عوام اس سے بہت زیادہ ناراض ہیں، اور اس کا براہ راست دباؤ ہے جس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے عمران خان کو اور ان کی حکومت کو۔ یقیناً کیونکہ حکومت کی جو اکثریت ہے خاص طور پہ وفاق میں اور پنجاب میں وہ بہت کم ہے، 10-10، 11-11 ممبران کی خالی اکثریت ہے، جو کہ کسی صورت میں بھی مستحکم نہیں ہے کسی بھی مخلوط حکومت کے لیے۔ اس لیے حکومت کے مستقبل کے حوالے سے سوالات مسلسل اس وقت موضوع بحث ہے، خاص طور پہ ملک کے اندر، بلکہ عام عوام میں بھی اور سیاسی تجزیہ کاروں میں بھی۔ اسی حوالے سے یقیناً ایک بہت اہم کردار ہوگا اگر کوئی بھی سیاسی پیش رفت ہوتی ہے، کوئی بڑی سیاسی پیش رفت ہوتی ہے، حکومت کو پارلیمنٹ کے اندر چیلنج کا سامنا ہوتا ہے، پنجاب کی اسمبلی میں چیلنج کا سامنا ہوتا ہے، اس کی اکثریت کو ایک کوئی بڑا خطرہ سامنے آتا ہے، تو اس میں مرکزی کردار ہوگا پاکستان مسلم لیگ نون کا، جو ہر صورت ایک بہت امپورٹنٹ جماعت ہے، بہت بڑی اس کی اس وقت پوزیشن ہے پارلیمنٹ میں بھی اور خاص طور پہ پنجاب کے اندر بھی۔ اس پس منظر میں اب کیونکہ حکومت کمزور ہو رہی ہے، سیاسی طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہتی ہے، مگر اس فائدے کا محور کیا ہوگا، اس سے کیا نتیجہ حاصل کرنا چاہتی ہے، اس کی 100% تصویر ابھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ لیکن بہرحال حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ مسلم لیگ نون کے لیڈرز حکومت پر اس موقع کو، اس کی کمزوری کو یقیناً آڑے ہاتھ لے رہے ہیں اور حکومت پر دباؤ بڑھا رہے ہیں۔ اس مہنگائی کے طوفان کے خلاف، اس ظالم حکومت کے خلاف، ایسی حکومت جو کہ دھاندلی کی پیداوار ہے، آج
उनके खात्मा करने का वक्त आ गया। आप तैयार हैं इसके लिए? बताओ मुझे। अब वक्त आ गया है कि इनका गरेबान हो और आपका और हमारा हाथ हो। अपने लंगोटे कसे तैयारी करें, आपका धड़न तख्ता इंशाल्लाह होने वाला है आपका। बिल्कुल ज़रूरत इस बात की है कि मुल्क के अवाम की दफ़ा फिर राय के इजहार का मौका दिया जाए। तो एक ही रास्ता रह जाता है कि अदम एतमाद किया जाए। आज अपोजिशन के पास ये अक्सरियत मौजूद है। मैं आपको बड़े वज़ाहत से कह सकता हूँ कि जिस दिन ये हाथ उठ जाएगा आप देखेंगे कि हुकूमत अपनी अक्सरियत खो चुकी है। मुस्लिम लीग नून एक है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत सिर्फ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ है, और ये भी बता दूं जल्द मिलने वाला है, कोई दूर नहीं है। मैं मिल के आया, मेरा ख्याल है मेरी मुस्कुराहट आपको बताती है कि हालात क्या है। मेरी मुस्कुराहट आपको बता रही होगी कि कुछ होने वाला है। खौफजदा है कि शहबाज शरीफ साहब कहीं लंदन ना चले जाएं और मियाँ साहब से बैठ के बात ना कर लें कि आगे किस तरह चलना है। अनकरीब मियाँ साहब भी वापस आएंगे। बहरहाल मुस्लिम लीग नून के लिए भी पेचीदगियाँ मौजूद हैं। यकीनी तौर पर सियासी मकबूलियत में उसका इजाफा हुआ है, लेकिन बाज़ बहुत ही हकीकी पेचीदगियाँ हैं, मुश्किलात हैं जिसका सामना है। एक तो जनाब नवाज शरीफ सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं, उनके ख़िलाफ़ सज़ाएँ हैं, उनके ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गिरफ़्तारी के वारंट हैं, और इसी हवाले से मरीम नवाज शरीफ भी जो हैं वो भी सज़ा याफ्ता हैं, और जनाब नवाज शरीफ सियासत से ताहियात नाअहल हैं। ये दोनों मामलात यकीनन कोई सादे मामले नहीं हैं, लेकिन बहरहाल ये पेचीदगियाँ हैं। लेकिन इस पूरे माहौल में जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत एक शदीद बहरान में फंसी हुई नज़र आती है, क्या वाकई अब भी जनाब नवाज शरीफ लंदन से ही इस हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक को चलाएंगे, और इस पूरे मामले में क्या अब भी वो लंदन में ही मौजूद रहेंगे? इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमने दावत दी है कौमी असम्बली के साबिक़ स्पीकर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जनाब सरदार अयाज सादिक को। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार साहब। ये फरमाइएगा कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अभी कोई हतमी बात नहीं है, कि भाम है, लेकिन आप क्योंकि बराह रास्त मिले हैं, बिलमुशाफ़ा मुलाकात हुई आपकी नवाज शरीफ साहब से, क्या आप हमें दो टोक अंदाज में बता सकते हैं कि उनकी ख्वाहिश क्या है कि मौजूदा सियासी सूरत हाल में क्या नतीजा सामने आया है, क्या इस पूरे माहौल का हल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी कामरान साहब जी, मेरी मुलाकात हुई, एक दफ़ा नहीं एक दफ़ा से ज़्यादा हुई, और अलहदगी में मैंने उनको पाकिस्तान की जो मैं सूरत हाल देख रहा हूँ वो उनको बताई। उन्होंने मुझे अपने व्यूज़ बताए, कुछ अपने सवालात किए। मगर मैं आपको एक बात बताऊं कि जी जो मुझे मेरी असेसमेंट कह लें या मेरी सोच कह लें या थोड़ी सी सियासी, मैं कोई बहुत बड़ा सियासी मुफक्कर तो नहीं हूँ, मगर मुझे ये नज़र आ रहा है कि अब इमरान खान साहब का वक्त आ गया और नवाज़ शरीफ साहब के वापस आने का वक्त आ गया। एक चीज़ तो बड़े वाज़ेह मैं कर दूँ कि नवाज़ शरीफ साहब ना जेल से डरते हैं, ना अटक के किले से डरते हैं, ना किसी और चीज़ से डरते हैं या घबराते हैं। मगर वक्त कौन सा होगा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का करना है या नहीं करना, ऑप्शंस बेशुमार हैं, और उन ऑप्शंस के लिए आपको ये भी नज़र आता है कि जो हमें नज़र आता है कि अगर हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करते हैं तो फिर क्या होगा, हुकूमत में कौन आता है। तो बेशुमार चीज़ों के ऊपर बात हुई भी थी, मगर ये हुकूमत जो है इसके ना पाँव हैं ना गवर्नेंस है, करप्शन पीक पे है, मिस गवर्नेंस पीक पे है, मुल्क दिवालिया की तरफ जा रहा है। इनके अपने लोगों ने अब ये कहना शुरू कर दिया ये जितने दिन रहते हैं वो तबाही की तरफ जाएंगे, और ये मेरा ख्याल है अब सबको सोचना चाहिए, जिन्होंने इनको वोट किया या जिन्होंने इन्हें सपोर्ट किया, यहाँ तक लेके जैसे कि अभी आपने फरमाया जो है इमरान खान साहब का बर्दाश्त नहीं हो रहा। ऑप्शंस बेपनाह हैं, यानी कि एक मल्टीपल ऑप्शंस की सिचुएशन है, क्या किया जाए क्या ना किया जाए। ये एक इस बात की निशानदेही है, इस बात की कि ये एक आसान फ़ैसला नहीं है। हर फ़ैसले के अपने फ़ायदे और नुकसानात जैसे होते हैं, उसके फ़ायदे और नुकसानात हैं। तो पहले तो ये इस वक्त क्या मैं ये समझूं कि नून लीग की क़यादत जो है वो इस हर फ़ैसले के हर ऑप्शन के मुज़बरात फ़ायदे नुकसानात को जांच रही है, और अभी कोई सिंगल रेजोल्यूशन या सिंगल पॉइंट जो होता है फ़ैसला वो फ़िलहाल नहीं है। जी अभी तक तो ये नेचुरली ये अंडर डिस्कशन है चीज़ें कि क्या करना चाहिए और क्या होना चाहिए,
مگر میں آپ کو کامران خان صاحب ایک بات بتاؤں کہ پاکستانی سیاست آپ بھی بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور آپ بھی بے شمار لوگوں کی طرح عمران خان صاحب کو پروموٹ کرنے میں اس رومانس میں تھے، شامل تھے، اور امید بھی شاید رکھتے تھے. مگر آپ جیسے لوگ بھی جو ہیں جن میں اتنی کریج ہے کہ وہ آ کے یہ کہیں کہ نہیں یہ غلط فیصلہ تھا، حالات اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ عوام جو ہے پاکستان کی یہ چیز برداشت نہیں کرے گی. آپشن کس وقت استعمال کرنا ہے، یہ پاکستان ہے، یہاں آپشن 2 دن کے بعد بھی ہو سکتا ہے، 2 مہینے کے بعد بھی ہو سکتا ہے، اور یہ کسی وقت بھی چیز ہو سکتی ہے. مگر یہ ٹائمنگ جو ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اور اگر ہم صحیح چیز کریں تو صحیح وقت پہ جو اگر کریں وہ صحیح ہوتی ہے. اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس جو میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، یقیناً یہ شاید بہت ہی کٹھن کام نہیں ہے حکومت کو ووٹ آؤٹ کرنا پارلیمنٹ سے یا پنجاب اسمبلی سے. کوئی بہت مشکل کوئی پہاڑی عمل نہیں ہے. لیکن بہرحال اس وقت پاکستان جن شدید ترین مسائل کا شکار ہے، اس میں کوئی حکومت کا آ جانا اور پھر اس سارے بوجھ اپنے اوپر اٹھا لینا اور پھر عوام کے سامنے ایک کشمکش کا سامنا کرنا، سیاسی طور پہ یہ کوئی بہت ہی زیرک فیصلہ نظر نہیں آتا. بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ جس حکومت نے ابھی 3.5 سال کیے ہیں اور اتنی اس مصیبت میں اس وقت ملک ہے، تو لیٹ سی کہ یہ شاید اس سے مزید بلیڈ کرے اور مزید ان کو نقصان ہو. اس لحاظ سے اس ووٹ آؤٹ کرنے والا جو آپشن ہے، اس کے اپنی پیچیدگیاں ہیں. جی کامران صاحب، جس طرح آپ نے فرمایا کہ آپ اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس ہیں اور آپ کا بھی یہی تجزیہ ہے کہ یہ ایک شاید اچھا آپشن نہ ہو، بٹ آپ یہ دیکھیں کہ جتنے دن گزرتے جا رہے ہیں عمران خان صاحب ویک ہوتے جا رہے ہیں، مگر ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی نقصان پہنچاتے جا رہے ہیں. پاکستان خدا نخواستہ اس نقصان تک پہنچ جائے جہاں سے واپسی نہ ہو سکے، وہ پاکستان کے عوام اور ہم لوگ برداشت نہیں کر سکتے. ووٹ آف نو کانفیڈنس کا جو آپ نے بات کی، جو میں اب آپ کے سوال سے میرے ذہن میں آیا، یہ کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتا ہے تو آپ ہی نے فرمایا کہ بوجھ آنے والی حکومت جو 1.5 سال اگلا گزارے گی ان کے اوپر پڑ جائے گا اور عمران خان صاحب کے گناہ سارے دھل جائیں گے. مگر اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونے کے بعد امیجیٹ الیکشن ہو جاتا ہے، یا ایک اور میں آپ کو آئیڈیا دیتا ہوں کامران خان صاحب، ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جاتا ہے عمران خان صاحب کے خلاف، اس کے بعد اپوزیشن حکومت کا حصہ نہیں بنتی، تو پھر کسی نہ کسی کو انوائٹ کیا جائے گا. اسپیکر صاحب جو الیکشن ہے آف دا پرائم منسٹر اس کے لیے کہیں گے، کاغذات جمع ہوتے ہیں، اور جو جمع کرتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے یا عمران خان صاحب کی طرف سے جو بھی آئے گا، اور وہ پھر اکثریت نہیں لے سکتے، تو اس کے بعد ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہو جائے گا. اور وہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس ایسا ہوگا کہ کانسٹیٹیوشن اس پہ بالکل سائلنٹ کہ واٹ نیکسٹ. تو پھر یہی ہوگا کہ ایک نئے الیکشن کی طرف جانا پڑے گا، جو ہم بھی مانگتے ہیں. ایک فیئر اینڈ فری الیکشن ہونا چاہیے. تو میں بھی وہ ونڈو ایک کھل جائے جس میں ہمیں جانا پڑ جائے. اور اگر ہو جاتا ہے اور اپوزیشن مل کے بنا لیتی ہے، تو میری ناقص رائے میں، اور بینگ اگین اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس، 3 مہینے سے اوپر جو بھی رہے گا وہاں پہ، اس پہ عمران خان کے سارے گناہ پڑ جائیں گے. تو وہ جو آپ نے کہا نا پہلے کہ بہت مشکل سچویشن ہے ڈیسائیڈ کرنا کیا کریں، جو ہے نا ان کو 5 سال رہنے دینا خان صاحب کو، وہ پاکستان کی تباہی ہے. وہ آپ بھی سمجھتے ہیں. اب ہر انسان جو سڑک پہ جاتے ہیں وہ بھی یہ چیز سمجھتے ہیں جی ہاں، کہ یہ سچویشن ہے. اور جو جنہوں نے جی تو بہت مشکل صورتحال ہے، اور آفٹر آل ہمیں نہیں پتا کہ اس کا کوئی حل آگے فوری طور پہ کوئی ہمیں ملنے والا ہے یا نہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی مسلم لیگ نون کے لیے سیاسی طور پہ بھی یہ بات بہرحال بہت اہم ہے کہ جس وقت فوری طور پہ الیکشن کی آپ بات کر رہے ہیں یا آپ اس سچویشن کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ جس سے الیکشن ہو جائے، جس کا کہ آپ نے ایک فارمولا بھی بتایا کہ بالکل جس سے ممکن ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے اور حکومت نہیں چل پائے گی، اپنی میجورٹی لوز کر لے گی. لیکن یہ اسی دوران ہو رہا ہے کہ جب جناب نواز شریف جو آپ کے قائد ہیں وہ سزا یافتہ ہے، ان کے خلاف بڑی سیریس جو ہیں وہ احکامات ہیں، فیصلے ہیں عدالتوں کے. مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بھی سزا یافتہ ہیں، ان کے خلاف بھی فیصلے ہیں. یہ معاملے چل رہے ہیں. اس صورتحال کے اندر کہ جب آپ کی لیڈرشپ کا یہ مسئلہ بھی ریزالو نہیں ہوا ہے اور آپ الیکشن میں جائیں اور اس کے بعد جو ہے پھر ظاہر ہے کہ آپ کو اپنا پرائم منسٹر وغیرہ چننا ہوگا،
تو بہرحال یہ ایک مشکل تو صورتحال ہوگی نا. کامران صاحب ایک چیز تو آپ میرا خیال ہے مجھے اجازت دیجئے کہنے کی, ایک آدمی قتل کرتا ہے اس کو 14 سال کی سزا ہو جاتی ہے. وہ 14 سال کی سزا کے بعد وہ سوسائٹی میں پھر آ کے ہر چیز کر سکتا ہے. مگر ایک آدمی جس نے اپنی اولاد سے تنخواہ نہیں لی, اور میں جتنی میں نے اکاؤنٹنگ پڑھی ہے اور دیکھی ہے, جب تک کمپنی میں آپ نے کسی کو کچھ بیچا تو وہ ریسیویبل شو ہوتے ہیں. آپ کے وکلاء, آپ کے ڈاکٹرز, انہوں نے جب سرجری کرتے ہیں یا کسی کا کیس لیتے ہیں تو جو فیس ان کو آ جاتی ہے وہ شو کرتے ہیں, جو آنے والی ہوتی ہے باقی فیس وہ پیبل نہیں شو کرتے. یہ ذرا مجھے دکھا دیں کس اکاؤنٹ میں پیبل شو ہو رہا ہوتا ہے. اس میرٹ پر, اس کے اوپر لائف کے لیے کر دیا گیا. بڑا یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ فیصلہ بہت متنازع فیصلہ رہا ہے, اس پر بہت ساری باتیں ہوئی ہیں, وہ سب کچھ ہوئی ہے, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے سزا تو ہو گئی ہے نا, اور سپریم کورٹ سے تاحیات نہ مگر دیکھیں اور وہی عظمت سعید صاحب نے عمران خان صاحب کے موصوف کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ نہیں یہ ان کی جو ہے یہ کلیریکل مسٹیک کی وجہ سے ہو گیا. تو جو اب یہ جو سپریم کورٹ باہر جا رہی ہے اس فار لائف نااہلی کے خلاف جا رہی ہے, تو اس میں کیا ضمیر نہیں جاگیں گے, اور اعلیٰ عدلیہ کو اب فیصلہ نہیں کرنا پڑے گا کہ اتنی بڑی سزا ایک ایسی چیز کی, جبکہ دوسری طرف 14 سال کی سزا کے بعد بھی انسان ایک لائف میں آ جاتا ہے. سو یہ چیزیں بھی دیکھنی پڑیں گی کہ یہ کس طرح مینیج ہوئی اور ان کو کس طرح انڈو کیا جائے. مگر صادق صاحب آپ بہت بڑا ایک ہائپوتھیسس ہے نا کہ عدلیہ کا ضمیر جاگے, اور پھر اچانک عدلیہ کا ضمیر جاگے اور اس ضمیر جاگنے کی بنیاد پر یہ فیصلہ انڈو ہو جائے. یہ اتنا آسان بات نہیں ہے, یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, اور یہ اور کیسے جاگے اور کیا ہو جائے. شاید اس میں ایک اور چیز ہے جس کی بات ہوتی ہے کہ ابھی عدلیہ میں بھی ظاہر ہے کہ ایک تبدیلی کا عمل جاری ہے, اور نئے چیف جسٹس آف پاکستان آ رہے ہیں, پھر 2023 میں جسٹس فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان ہو جائیں گے. تو کیا آپ کے لیے اسٹریٹجکلی یہ مناسب نہیں ہے کہ ذرا یہ ابھی یہ نظام بھی چلتا رہے اور یہ جتنی بلیڈنگ ہوتی رہے 2023 میں شاید ایسی سچویشن بنے کہ آپ پھر عدلیہ کے سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ بقول آپ کے اس کا ضمیر جاگے اور نواز شریف صاحب کی سزائیں ختم کر دے. مگر یہ تو بہت بڑا ابھی ٹائم ہے اس میں, اور بہت ساری قباحتیں ہیں. کامران صاحب, ہم تو توقع رکھتے ہیں اعلیٰ عدلیہ سے, احترام اور عزت کے ساتھ انہیں یہ کہتے ہیں کہ انصاف کریں, مینج نہ کریں. اب کبھی آپ نے یہ سنا ہے کہ 450 لوگ تھے پناما میں, ایک شخص کا کیس اٹھایا گیا, مانیٹرنگ جج لگایا گیا, وہ 450 باقی کدھر ہیں؟ کبھی یہ سوچا؟ مگر جو کچھ ہوا, جو یہ ایک ثاقب نثار صاحب کا پیریڈ گزرا ہے, یہ پاکستان کے لیے اور عدلیہ کے لیے کوئی فخر کی چیز نہیں ہے. جو کچھ انہوں نے باتیں کی, جس طرح انہوں نے ایکٹ کیا, جو کچھ انہوں نے فیصلے کیا, یا جو کردار تھا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے صادق صاحب, ویڈیو کوئی شک نہیں ہے کہ جسٹس ثاقب نثار کا جو دور رہا ہے, اور یہ پاکستان کی بدنامی ہے, سپریم کورٹ میں جو دور رہا ہے وہ کسی صورت میں بھی کوئی مثالی دور نہیں رہا ہے, اور اس میں بہت ہی متنازع دور رہا ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. مگر یہ بتائیں کہ کسی بھی سیاسی لیڈر کے لیے, اور نواز شریف صاحب کے اسٹیچر کے لیڈر کے لیے اب کتنا ممکن ہے کہ اب اتنا طویل عرصہ ہو گیا کہ وہ لندن میں ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کی صحت کو اور اچھا کرے, مگر بہرحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا نخواستہ ان کو کوئی ایشوز نہیں ہے, تو واپس تو آنا پڑے گا نا ان کو اب اتنی بڑی تبدیلی کے لیے, اتنی بڑی اس کی کوشش کے لیے, اور ایک پاکستان کو ایک اگر نیا سفر پہ بقول آپ کے ڈالنا ہے تو پھر وہاں سے تو نہیں کام چلے گا. کامران صاحب وہ آئیں گے انشاءاللہ, اور ان قریب آئیں گے, آپ دیکھ لیجئے گا, اور وہ آئیں گے. ان کو نہ جیل کا ڈر ہے, نہ جیل کی فکر ہے, نہ قلعے کا ڈر ہے, وہ پہلے بھی جا چکے ہیں, مگر وہ انہوں نے جو عزم کیا ہوا ہے وہ اپنی مشن کو پورا کرنا چاہتے ہیں. اور نواز شریف صاحب آئیں گے انشاءاللہ, جلد آئیں گے, اور ان کو انصاف بھی ملے گا. یہ انصاف اس طرح نہیں چل سکتا جس طرح ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا, یہ سب کو پتہ ہے, اور جو ان کے اوپر کرپشن کے الزام تھے ایک ثابت نہیں ہوا, ایک ایسی چیز نہیں ہے. پھر آپ یہ دیکھیں, ایک ویڈیو آئی جج کی,
ایک ایفیڈیوٹ آیا جج کا اور ایک آڈیو آگے جج صاحب کی. مطلب اس کے بعد کیا ہے؟ میں تو ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ ان تینوں کو مرج کر کے سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے اوپر سو موٹو بھی لے گی اور اس کے اوپر فل بینچ بیٹھے گا اور وہ کہے گا کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک کے. بدنامی اگر عدلیہ کی ہو رہی ہے تو اگر ہمیں انصاف اعلیٰ عدلیہ سے نہیں ملے گا تو ہم کہاں جائیں گے؟ عدلیہ کا وقار بلند کرنا، اس کو ریسٹور کرنا ہم سب کی ذمہ داری، اور ہم اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، مگر ان کو بھی تو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ اس کو کس طرح ڈگنیٹی کو ریسٹور کریں. جو ہمیں انٹرنیشنلی ہمارے بارے میں، ہمارے جوڈیشل سسٹم کے سامنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ہمارے لیے فخر کی چیز نہیں ہے، ہمارے لیے شرمندگی کی چیز ہے کہ ہم اگر اپنے آدمی کو یہاں لوگوں کو انصاف نہیں دے سکتے تو پھر ہم کیا چیز دے سکتے ہیں؟ صادق صاحب، اب جبکہ یہ بڑے نازک مرحلے ہیں اور جو ہم نے مختلف مفروضوں پہ بات کی کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے، یقیناً ایک بڑے نازک معاملات ہیں اور آپ اس میں بڑا ایک سینٹرل کردار ادا کر رہے ہیں. ابھی آپ دوبارہ جائیں گے، آپ مل کر آئیں، آپ کو براہ راست جناب نواز شریف سے آپ اس سلسلے میں کانٹیکٹ پہ ہے، آپ کی بالمشافہ ملاقات ہو رہی ہے. تو کیا ہم یہ سمجھیں ایک پاکستانی کی حیثیت سے کہ پچھلے 3 سال میں جو تحریک چلی ہے، انہوں نے چلائی عمران خان حکومت کے خلاف، ان میں جن اصولوں کا انہوں نے بات کی، جس آئین کی پاسداری کی بات کی، انہوں نے اداروں کو اپنا رول یاد دلایا جس کو بار بار انہوں نے دہرایا، تو اب جب یہ کہ ہم ان مفروضوں پہ بات کر رہے ہیں تو ہم کیا یقین سے کہیں، ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ نواز شریف صاحب مکمل طور پہ 100% آئینی انداز سے، آئینی قوتوں سے، آئینی طریقے سے اس معاملے کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں، یا اب اس میں جو ہے وہ ایکسپیڈینسیز جو ہیں وہ سامنے آئیں جو اس سے پہلے ہمیشہ آتی رہی ہیں؟ نہیں، یہ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کامران صاحب، میں اور میرے جو سینئر کولیگز ہیں ان میں سے کچھ، ہم اس اپنے زندگی کے سٹیج پہ ہیں، ان کیریئر کے ان جگہوں پہ ہیں جس میں ہمیں کسی چیز کی لالچ نہ وزارت کی لالچ ہے، نہ کسی چیز کی تمنا ہے. ہماری ایک ہی خواہش ہے کہ ہمارا ملک کسی طرح ٹریک پہ چل جائے ہمارا ملک. اور نواز شریف صاحب کی بھی یہی خواہش ہے. انہوں نے خود نہ وہ کبھی پرائم منسٹر بننے کی بات کرتے ہیں، اللہ کرے کہ وہ بنے پرائم منسٹر، میں تو یہ کہوں گا، اس لیے کہ انہوں نے جو اس طرح کام کر کے دکھایا 2017 تک وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. تو مگر آپ یہ دیکھیں کہ ہم سب کی یہی خواہش ہے، آپ کی بھی یہی خواہش ہے، پاکستان کے عوام کی بھی خواہش ہے کہ پاکستان پیروں پہ کھڑا ہو. اور نواز شریف صاحب کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں، ہم سب کانسٹیٹیوشن کی بات کریں، ہم کوئی ایسی سپورٹ نہیں چاہتے، ہم فیئر ایک لیول پلینگ فیلڈ چاہتے ہیں، فیئر الیکشن چاہتے ہیں، فیئر اینڈ فری الیکشن چاہتے ہیں، اور کچھ نہیں چاہتے. اور وہ کب ہوتا ہے یہ وقت تعین کرے گا. بٹ ان کانسٹیٹیوشنل کوئی چیز میرا خیال ہے ہم اس حد تک نہیں جائیں گے جس میں کہ کانسٹیٹیوشن سے مصادم ہو اور ہمیں یہ کہا جائے کہ جی انہوں نے ذات کی خاطر کی لڑائیاں والا ایشو نہیں ہے. بالکل یہ میں یقین سے وثوق سے آپ کو کہہ رہا ہوں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک پیروں پہ کھڑا ہو تاکہ تاریخ یاد رکھے کہ ان لوگوں نے کچھ اچھا کام بھی کیا تھا. ابھی تو خان صاحب کی جماعت میں صادق صاحب ڈیل میکنگ ہوتی ہے، پھر ڈیل میکنگ کے اندر پھر مختلف سٹرنگز ہوتی ہیں جو کہ اٹیچ ہوتی ہے. پاکستان میں ہمیشہ سے ایسا ہوتا رہا ہے اور اس کے بغیر کہا ہی جاتا ہے کہ کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے. نواز شریف صاحب اگر اسی طریقے سے، اسی طرح کی ڈیل میکنگ سے، اسی قسم کی سٹرنگز کے ساتھ اگر کوئی فارمولا ڈھونڈ رہے ہیں یا آپ ڈھونڈ رہے ہیں تو یہ تو بڑی ان کے تمام اصولوں کی، باتوں کی اور تمام جس کی وہ بار بار ترجمانی کرتے رہیں اس کی روح گردانی ہوگی. کامران صاحب اگر ہم سٹرنگز سے آتے اور آئے یا کبھی آپ پچھلی 2013 کا اگر ہم یہ سٹرنگز یوز کریں گے نا تو پھر ہم گورننس نہیں کر سکتے. پھر ہماری وہ سٹرنگز ہمیشہ ہی اٹیچ رہیں گی. ہمیں سٹرنگز کو علیحدہ کرنا پڑے گا، ہر ایک کو اپنا کام کرنا پڑے گا، اپنی ڈومین میں رہ کے کام کرنا پڑے گا. مگر سٹرنگز جو ہیں وہ چھوٹیں گی نہیں کبھی. اگر سٹرنگز یوز ہوئیں جو کہ نہیں ہو رہی، اور میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ سٹرنگز نہیں ہو رہی، سٹرنگز کو علیحدہ ہو جانا چاہیے، سٹرنگ کو اپنا کام کرنا چاہیے، ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے، اور عوام کا جو رائے ہے اس کو احترام کرنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ پاکستان کو بینکرپسی سے بنائیں.
ہندوستان سے تو ہے ہی ہمارے تعلقات خراب، کشمیر کا ہم نے سودا کر دیا، افغانستان کی سچویشن جو ہے وہ والٹائل ہے، ہمیں تو خدا نخواستہ یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ کیا تنخواہیں دینے کے پیسے ہوں گے نہیں ہوں گے. تو جہاں پہ خان صاحب لے آئے، میں اسلام آباد جاتا ہوں، مجھے گورننس نہیں نظر آتی، مجھے لگتا ہے کہ کیبنٹ میٹنگ ہوتی سب امپلیمنٹیشن نہیں نظر آتی. یہ مجھ سے نہیں، آپ اور بیوروکریسی سے ان کیمرہ ذرا بات کر کے دیکھیے کہ there is no governance and implementation بہت پور ہے. ابھی آپ لنڈن ہو کے آئے ہیں، نواز شریف صاحب سے مسلسل ملاقاتیں ہوتی رہی، آپ پھر جا رہے ہیں اور یقیناً یہ ایک غیر معمولی بات ہے کیونکہ جس طرح کی صورتحال ہے، ابھی آپ مل کے آئے ہیں، ابھی دوبارہ جا رہے ہیں اور وہاں پہ اس وقت تو ویسے بھی برطانیہ میں اومیکرون اور کووڈ وغیرہ کا بڑا شدید خطرہ ہے، تو یہ خطرہ بھی آپ مول لے رہے ہیں. تو اب اگلا کیا مرحلہ کیا ہے؟ اب کیا آپ کا منبع ہے؟ کس چیز کو فوکس کرنے آپ جا رہے ہیں نواز شریف صاحب کے پاس؟ کامران صاحب، میں کوئی میسیج نہیں لے کے جا رہا، کسی کا میسیج نہیں لے کے جا رہا، میرا کسی سے رابطہ نہیں ہے، یہ میں کلیریفائی آپ کو کر دوں. مگر میں جو جا رہا ہوں، میں امید لے کے جا رہا ہوں کہ میں نواز شریف صاحب کو واپس لے کے آؤں گا. اب میں اگر میں 20 کو جا سکا تو لوگ کہیں گے لو جی کچھ ہو گیا ہے، یہ جا رہا ہے. اگر میں 20 کو نہ جا سکا تو کہیں گے لو کچھ نہیں ہوا، نہیں جا رہا. تو اس لیے یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی اور میں اپنی مرضی سے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے جاؤں گا. بٹ یہ بات صحیح ہے کہ 70-80 ہزار کیسز آف کووڈ ڈیلی کے ڈیٹیکٹ ہو رہے ہیں یو کے میں، اور وہ ریسٹرکشنز بہت زیادہ ہیں، جا کے انتظار کرنا پڑتا ہے، پھر ٹیسٹ آتا ہے، پھر ٹیسٹ کے بعد سفر میں بھی خطرہ ہے. مگر میں امید رکھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے مجھے جانا ہی نہ پڑے، میاں صاحب پہلے ہی آ جائیں. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے جانے کے بجائے ان کو واپس لے آئیں تو بہتر ہے. اور اب تو آپ بھی دعا کر رہے ہوں گے. تو یہ اب ہم بہت جلد میاں صاحب کو دیکھنے والے ہیں اپنے درمیان. اب اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. آپ کی بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں تو کسی بیسس پہ کہہ رہے ہیں نا؟ انشاءاللہ جی. بہت بہت شکریہ جناب ایاز صادق سے، بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی تھی. اس کے بعد اجازہ لیتے ہیں. کے پی میں یقیناً پی ٹی آئی کے دھچکا لگا ہے، گو کہ اب جو ووٹ کاؤنٹ سامنے آ رہا ہے اس سے لگ رہا ہے کہ ووٹ تو ان کو زیادہ ملے، لیکن تنظیمی اختلافات اور پھر صحیح حکمت میں عملی نہ ہونے کی وجہ سے ان کے جو نمبرز ہیں میئرز کے اور تحصیل چیئرمین کے وہ پیچھے رہے. لیکن اصل امتحان اب پنجاب میں ہے اور پھر کے پی کا ایک اور الیکشن باقی ہے. آج عمران خان نے اس کی پوری ذمہ داری خود اٹھا لی ہے. تمام اپنی تنظیمیں انہوں نے ڈیزالو کر دی ہیں اور کہا وہ خود لیڈ کریں گے اس بلدیاتی الیکشن میں اپنی پارٹی کو. اس کے بعد ان کی پارٹی کے پنجاب میں کیا پراسپیکٹس ہیں اس پر ذکر کریں گے، اس کا تجزیہ لیں گے چھوٹے سے واقعے کے بعد. اس میں کوئی شک نہیں کے پی میں بلدیاتی انتخابات کے نتائج نے پی ٹی آئی میں اور حکومت کے اندر عمران خان حکومت میں ایک تہلکہ سا پیدا کر دیا ہے. آج اسی پس منظر میں خبر آئی کہ وزیر اعظم عمران خان نے پنجاب اور کے پی میں دوسرے مرحلے کے بلدیاتی انتخابات کا ایک طرف یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ خود اس کا انچارج ہوں گے، وہ خود اس کا انہوں نے بیڑا اٹھایا، اور اس کے ساتھ ہی ایک بڑا قدم اٹھایا گیا جس کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کی ملک بھر میں تمام تنظیمیں اور کمیٹیز تحلیل کر دی گئی. گویا کہ وہ نظام جو اندرونی نظام تھا پاکستان تحریک انصاف کا، اس ڈیولپمنٹ کے بعد اب اس کو تحلیل کر دیا گیا ہے. گویا کہ عمران خان ایک نیا تنظیمی نظام اب تشکیل دیں گے. پی ٹی آئی میں نیا تنظیمی ڈھانچہ کب تشکیل دیا جائے گا فی الحال اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن اس دوران ایک قلعہ جو ہے وہ برقرار رہے گا اور اس کو وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ وہ خود پورا کریں گے اپنی قیادت سے. وزیر اعظم عمران خان نے پنجاب اور کے پی میں بلدیاتی الیکشن میں مارکہ رائی کے لیے اب 21 رکنی سپریم ایک بیورو قائم کیا ہے، سپریم کمیٹی قائم کر دی ہے، اور اس کا پہلا اجلاس خود ان کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا ہے. اجلاس میں پنجاب اور کے پی کے گورنرز اور وزرائے اعلیٰ کو بھی بلایا گیا تھا. وفاقی اور صوبائی وزراء کے علاوہ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر، گورنر سید عمران اسماعیل بھی اس اجلاس میں تھے، اور اجلاس میں پی ٹی آئی کے تمام تنظیمی عہدے ختم کیے گئے، نئی تنظیم سازی کا فیصلہ کیا گیا. سینئر رہنما پر مشتمل تحریک انصاف کی ایک نئی آئینی کمیٹی بنانے کا فیصلہ ہوا، اور فیصلہ کیا گیا کہ کسی پارٹی رہنما کے رشتہ دار کو پنجاب کے بلدیاتی الیکشن میں ٹکٹ دینے سے پہلے خود مرکزی قیادت اس کا غور کرے گی.
वज़ीर आज़म ने इस बात के ऊपर अदम इत्मीनान का इजहार किया है कि जिस किस्म की परफॉर्मेंस पार्टी में खैबर पख्तूनख्वा में आई है, वज़ीर आज़म ने इसके ऊपर भी बहुत शदीद नाराजगी का इजहार किया कि जिस तरीके से हमें ये शिकायत मौसूल हो रही हैं कि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मेरिट के बरक्स खानदानों में जो है वो टिकट बांटे गए। इसी तनाजुर में फैसला ये किया गया है कि जहां पर भी किसी की रिश्तेदार को टिकट देने का मामला होगा, वो मुकामी क़यादत उसका फैसला नहीं करेगी। वो एक खसूसी कमेटी जो है वो बनाई जाएगी वफाक में, और वो फैसला करेंगे कि टिकट जो है वो दिया जाना है या नहीं दिया जाना। इसी तरह से जो पंजाब के मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात हैं, उनके टिकट्स का फैसला भी इसी कमेटी के पास आएगा। आज वज़ीर आज़म ने ये फैसला किया है कि तहरीके इंसाफ की तमाम तंजीमें जो हैं उनको तहलील कर दिया जाए। तहरीके इंसाफ की एक नई कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है। ये कमेटी जो है वो नए आइन के ऊपर जो है वो अपना काम कर रही है। यही कमेटी जो है नई तंजीम जो है उसके बारे में भी उसका जो ढांचा है वो भी बहुत जल्द दोबारा जो है वो लेके आएगी। वज़ीर आज़म कल पंजाब गए थे, जहां लाहौर में उन्होंने पार्टी की आला क़यादत के साथ बल्दियाती इलेक्शन के आने वाले बल्दियाती इलेक्शन के लाहेमन पर मुशावरत भी की थी। उन्होंने पंजाब और केपी में दूसरे मरहले के बल्दियाती इलेक्शन के लिए एक स्ट्रेटजी बनाने पर गौर शुरू किया था, और पीटीआई का होमवर्क कहा था कि इसके लिए क्या तैयारी है, उसको उन्होंने गौर किया था। इसी दौरान लाहौर, मुल्तान, गुजरावाला, फैसलाबाद, सियालकोट और रावलपिंडी के मुमकिना मेयर्स और तहसील के चेयरमैन के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नाम भी उनके सामने आ रहे हैं। खुद वज़ीर आज़म अब जैसे आपने सुन रहे हैं बार बार कि वो इस तमाम मामले को लीड कर रहे हैं। केपी के बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले के नताइज को उसको सामने रखते हुए पंजाब में वो कहते ये हैं कि मुकम्मल मेरिट पर टिकट दिया जाएगा और पार्टी के पुराने और देरीना कारकुनों को फौकियत दी जाएगी। देखना यह है कि अगर मुकम्मल मेरिट पर भी टिकट दिया जाता है, जो कि केपी में नहीं दिया गया, क्या वाकई पीटीआई की मकबूलियत अभी इस लेवल की है कि चाहे अंदरूनी तौर पर मेरिट पर टिकट मिल जाए, उसके बाद भी वो जो मेयर का कैंडिडेट है या तहसीलों के चेयरमैन के कैंडिडेट है या दूसरे जो नुमाइंदे हैं वो इलेक्शन जीत सके या नहीं, ये एक बहरहाल बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है और हमें नहीं मालूम कि क्या वज़ीर आज़म इमरान खान के पास इसका जवाब है या नहीं। कल के इजलास में जो लाहौर में उन्होंने किया था, प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया था कि पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात की स्ट्रेटजी वो खुद बनाएंगे। इंटरेस्टिंग बात है कि केपी बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले में सबसे ज़्यादा वोट लेने के बावजूद पीटीआई नशिस्तों के एतबार से जेयूआई से काफ़ी पीछे रही। पीटीआई ने 8,48,000 वोट लिए, जबकि जेयूआई ने 8,35,000 वोट हासिल किए। लेकिन जेयूआई 3 शहरों के मेयर्स के साथ तहसीलों में भी पीटीआई से 30% ज़्यादा चेयरमैन मुंतखब करा सकी है। इन नताइज की वजह से पीटीआई की नाक़िस हिकमत अमली और पार्टी रहनुमाओं के बाहमी इख्तलाफात, बार बार कहा जा रहा है कि इस वजह से हम हार गए, लेकिन बहरहाल असल मामला ये है कि अभी दूसरा मरहला केपी में बाकी, और फिर जो है सबसे अहम इम्तहान है पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन। और पीटीआई के प्रॉस्पेक्ट्स पे बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे सीनियर तज्ज़ियाकार और मकबूल प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट के होस्ट जनाब हबीब अकरम। बहुत बहुत शुक्रिया हबीब अकरम साहब। हिला के रख दिया केपी के नताइज ने, जो रद्द-ए-अमल हम देख रहे हैं, आज तमाम तंजीमें तहलील कर दी पीटीआई के अंदर। गोया के ये एहसास तो है कि ये एक बहुत बड़ा जोल्ट है जो कि पीटीआई को लगा है। जी खान साहब, ये बहुत ही बड़ा वाकई धचका है और एक दफ़ा हुक्मरान जमात जो ज़ाहिर है 2 सूबों में हुक्मरान है, उसकी लेजिटिमेसी पे भी क्वेश्चन मार्क उठ जाता है कि अगर वो इतनी ही गैर मकबूल हो चुकी है तो फिर उसके लिए मज़ीद हुकूमत को कंटिन्यू करना कुछ मुश्किल हो जाएगा, और बिलखुसूस पाकिस्तान जैसे जो सियासी माहौल में। दूसरी बात यह है कि जो तंजीमें इन्होंने तहलील की हैं, कामरान खान साहब, अगर अमलन बात की जाए तो उन तंजीमों की ना कोई वक़्त थी, ना उनकी कोई हैसियत थी पार्टी के स्ट्रक्चर के अंदर और सियासी फ़ैसलों के हवाले से। जितने भी फैसले थे वो पार्टी के अंदर चंद लोग करते थे, और आम तौर पर गवर्नर या उनके वज़ीर आज़म के जो चंद करीब तरीन लोग हैं, जो इनमें से कई मुंतखब भी नहीं हैं, वही पार्टी के हवाले से फ़ैसला करना शुरू कर देते थे, और उन्हीं से लोग रब्ता करते थे। उन्हीं के ज़रिए जिसको भी टिकट मिल गया, किसी ने अपने दोस्त के लिए, किसी ने भाई के लिए, किसी ने कज़न के लिए ले लिया। तो ये एक पार्टी जो थी प्रैक्टिकली कुछ लोगों की चरागाह बनी हुई थी। कुछ की ये केपी में बनी हुई थी जो ज़ाहिर पकड़े गए। इलेक्शन की परफॉर्मेंस अगर ना इस तरह इतनी बुरी ना होती तो यकीनी तौर पर उनकी पार्टी इसी तरह ही चलती रहती और अगले इलेक्शन में उन्हें ज़्यादा बड़ा लॉस उठाना पड़ता। यहाँ पर पंजाब में तो सूरत हाल ये है कि अमलन पार्टी है ही नहीं, और पार्टी के जो चंद ओहदेदार हैं वो खुद जो मुंतखब लोग हैं उनके साथ या तो झगड़ा करते
رہتے ہیں یا آپس میں آئندہ کے لیے جھگڑا کرتے رہتے ہیں کہ میں اپنے بیٹے کو ٹکٹ دلواؤں گا، تم اپنے بھائی کو ٹکٹ دلواؤں گا. تو جب ایک پریکٹیکلی کوئی تنظیم کام ہی نہیں کر رہی تھی تو میرا خیال ہے کہ اس کا تحلیل ہو جانا بڑا صائب فیصلہ ہے ان حالات میں. لیکن حبیب اکرم صاحب، اصل سوال تو یہ ہے کہ چلیں جو اپنے تئیں ایک میرٹ ہے اس کے تحت نمائندوں کا انتخاب کیا جائے. اصل امتحان تو وہ ہے کہ کیا وہ الیکشن جیت سکتے ہیں اگر آپ نے میرٹ پہ بھی، کیونکہ مجموعی مقبولیت پی ٹی آئی کی، مجموعی جو صورتحال معیشت کی، مہنگائی کی اس وقت ہے، اور جو مجموعی کارکردگی بزدار گورنمنٹ کی رہی ہے، جو تمام چیزیں ہیں، اصل امتحان تو اس کا ہوگا. یہ پی ٹی آئی کا اندرونی امتحان تو نہیں ہے. چلے سب بھی میرٹ پر آ جائیں گے تو کیا وہ جیت لیں گے الیکشن؟ دیکھیں، جب یہاں پہ جب مقابلہ ہوگا نا کامران خان صاحب، جس طرح کے پی میں ہوا نا، تو کے پی میں مقابلہ تھا سہ طرفہ، بعض جگہ 4 طرفہ مقابلہ تھا کہ جے یو آئی بھی تھی، پیپلز پارٹی بھی تھی، اے این پی بھی تھی اور پی ٹی آئی بھی تھی، اور ہر چند کہیں پی ایم ایل این بھی تھی. اگلے مرحلے میں جب ہزارہ ڈویژن کا مقابلہ ہوگا تو وہاں پہ پی ایم ایل این بھی آ جائے گی. پنجاب میں صورتحال تھوڑی سی مختلف ہے. پنجاب میں ایکچولی مقابلہ اب تک ایسا لگ رہا ہے کہ صرف 2 طرفہ ہوگا، یعنی 1 on 1 کینڈیڈیٹ کا مقابلہ ہوگا کسی بھی شہر میں اور کسی بھی میئر کے لیے کسی بھی تحصیل میں. تو جب 1 on 1 مقابلہ ہوگا تو اس کے حوالے سے پی ایم ایل این کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ پنجاب میں وہ کافی مضبوط جماعت ہے، بلکہ سب سے مضبوط جماعت ہے. لیکن 1 on 1 مقابلے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً کچھ زخم اسے بھی لگیں گے. تو اگر پاکستان تحریک انصاف بالخصوص ساؤتھ پنجاب میں آج بھی اس کی اتنی بری صورتحال نہیں ہے کہ وہاں پہ اگر کہہ سکیں آپ کے وہاں پہ بالکل ہی سویپ ہو جائے گا، تو وہاں پہ صورتحال مضبوط ہے. اسی طرح آپ پنڈی اور اسلام آباد کے گردونواں میں اگر پارٹی اپنے اندر، یعنی جسے راول پنڈی ڈویژن کہتے ہیں، وہاں پہ اگر پارٹی اپنے اختلافات دور کر لیتی ہے تو وہاں پر بھی اتنی کوئی صورتحال خراب نہیں ہے. اسی طرح کئی جگہ تحصیلیں ایسی ہیں کہ جہاں پر خود، یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جو پی ایم ایل این ہے اس کے لیے الیکشن یہ والا کچھ مشکل ہوگا، کیونکہ امیدواروں کی تعداد اس میں زیادہ ہوگی. جیسے کہ پی ٹی آئی میں کے پی کے اندر پی ٹی آئی کی ٹکٹ لینے کے خواہش مند زیادہ ہوں گے، یہاں پہ یہ پرابلم پی ایم ایل این کو فیس کرنا پڑے گا. تو لہٰذا پی ایم ایل این کا مقابلہ ہو سکتا ہے بعض جگہ اپنے ہی آزاد امیدواروں کے ساتھ ہو جائے اور اس کی نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کو ایج مل جائے. تو یہ بات ٹھیک ہے کہ اکثریت حاصل کرنا ایک مختلف بات ہے، اور اہم بات ہے، کیونکہ یہ بہت چھوٹے چھوٹے حلقے ہوں گے اور حالیہ جتنے بھی نتائج آئے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ غیر مقبول ہو رہی ہے پی ٹی آئی، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن بہرحال پھر بھی جو نمبرز آتے ہیں وہ اتنے تباہ کن نہیں ہوتے. جو حالیہ ضمنی الیکشن ہوئے، جتنے بھی ہوئے، تو فاصلہ ہوتا ہے مگر ایسا نہیں ہوتا کہ زمین آسمان کا فرق ہو یا کوئی ایسا فاصلہ ہو جو عبور ہی نہیں ہو سکتا. اور پھر یہ چھوٹے چھوٹے حلقے ہیں، تو اس لیے اگر یہ محنت کرے اور کوئی کارکردگی ہو اور کوئی حالات مجموعی بہتر ہو تو پی ٹی آئی ایک ریزنیبل نمبرز تو لا سکتی ہے پنجاب میں بھی. بالکل خالد صاحب، اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ جیسے اب آپ دیکھیے کہ ان کے کچھ، جیسے پشاور میں اگر آپ فرض کریں کہ پی ٹی آئی کے نمبر یہی ہوتے اور پشاور کا الیکشن پی ٹی آئی جیت چکی ہوتی تو شاید اس کی پولیٹیکل امپلیکیشن کچھ اور ہوتی. ہم آج بیٹھ کے ایک ڈیفرنٹ انداز میں بات کر رہے ہوتے. اب یہاں پہ جب آگے پنجاب میں الیکشن آئیں گے تو یہاں دیکھنا ہوگا کہ جو پنجاب میں جو پاپولیشن کے مراکز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور یہاں پہ جو یعنی ایک جو تحصیل ہوگی وہ بعض معاملات میں تو 2 ایم این ایز کے حلقے کے برابر ہوگی. اور البتہ جو نیبرہڈ کاؤنسلز ہیں اور ولیج کاؤنسلز ہیں وہ بہرحال بہت چھوٹے یونٹس ہوں گے. تو یہاں پہ جب الیکشن دیکھیں گے تو الیکشن میں پھر یہاں پہ جو سیٹ اپ آ رہا ہے اس میں ایک تو بہت بڑا دیکھنا پڑے گا کہ لاہور، فیصل آباد، سیالکوٹ، گجرانوالہ، ملتان، بہاولپور یہ کس کے پاس جاتے ہیں، اور بالخصوص لاہور کا فیصلہ کیا ہوتا ہے. اس کے ساتھ پھر ہمیں جو تحصیلیں ہیں، ہم ظاہر ہے ایک نیشنل لیول پہ بات کر رہے ہیں، لیکن اب مثال کے طور پہ ہماری تحصیلیں پنجاب کے اندر بلوچستان کے بعض اضلاع سے زیادہ بڑی آبادی ہے. ایون کے پی کے 2 ضلع ملا لیں تو وہ ایک تحصیل کی آبادی ہے. تو لہٰذا یہاں پہ جو الیکشن ہے اس کا جو سائز ہے اور سکوپ ہے وہ تو بہت ہی بڑا ہو جائے گا. بڑی اہم ہے حبیب اکرم صاحب کہ یہ وہ الیکشن ہے جو کہ با اختیار، مضبوط، پاورفل لیڈرشپ کو اور الیکٹڈ نمائندوں کو جنم دے گا. میئر جو ہوگا وہ ایک بھرپور میئر ہے جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھا گیا. اس کے پاس اب جو اختیارات ہیں، جو کہ یہ جو نظام آ رہا ہے، تو یہ تو بہت ہی انٹرسٹنگ الیکشن ہونا چاہیے. اور یہ تو ایکچول الیکشن ہے
جس میں کہ منتخب نمائندوں کو بھرپور مقامی حکومتوں کو بھرپور اختیارات ہوں گے. جی خان صاحب، میرا خیال ہے دنیا میں جمہوریت اس وقت تک مکمل ہی نہیں رہتی، بلکہ اگرچہ یہ لفظ جنرل پرویز مشرف استعمال کیا کرتے تھے، مجھے کوئی وہ پسند نہیں ہے یہ لفظ، لیکن میں کہوں گا کہ پاکستان کے اندر جمہوریت ایز اے اسٹوڈنٹ پولیٹیکل سائنس یہ ایک شام ڈیموکریسی ہے. یہ بیسیکلی اقتدار جو ہوتا ہے چند فیملیز کے درمیان ہے، ایک فیملی اپوزیشن میں ہے، دوسری فیملی اقتدار میں ہے. یہ تقریباً ہم پورے ملک میں دیکھتے ہیں. پاکستان میں پہلی دفعہ صحیح معنوں میں مقبول قیادت، وہ چاہے کسی کی بھی ہے، یہ کریڈٹ تو بہرحال عمران خان کو دینا پڑے گا کہ وہی یہ نظام لے کے آ رہے ہیں. اور یہی ان کا یہ جو ریل تبدیلی ہے. خان صاحب کل آپ کے پروگرام میں بھی آسیہ ریاض صاحبہ کہہ رہی تھی کہ یہ ایک انقلابی تبدیلی ہے اور یہ کریپنگ ان ہے ریولوشن. تو یہ اتنی برے حالات پنجاب میں نہیں ہوں گے جو اس وقت بہت ساری پارٹیاں ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ پی ٹی آئی تقریباً رگڑی جائے گی. وہ ایسی صورتحال یہاں پہ فی الحال نہیں ہے. بہت بہت شکریہ جناب حبیب اکرم ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل، پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر. دنیا خبر کی دنیا